अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जैपनीज़ गैस फ़ैन हीटर्स के बारे में। मेरे सामने मुख्तलिफ़ हीटर्स पड़े हैं मुख्तलिफ़ कैपेसिटी के, तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि हीटर यूज़ कैसे करते हैं जैपनीज़, और मार्केट से आप जब बाई करने जाएंगे तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, और कमरे के हिसाब से, कमरे के साइज़ के हिसाब से आपने कैसे बाई करना है हीटर, और एलपीजी और गैस में क्या फ़र्क होता है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके ट्रांसफार्मर जो है 110 का और 220 का कैसे चेक करना है, और इसकी मॉडल कैसे चेक करना है, ब्रांड कैसे चेक करना है, और इसकी फंक्शंस कैसे चलते हैं, ये सारी डिटेल में आपसे शेयर करूँगा एक चीज़। तो अच्छा, अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो लोग आजकल जैपनीज़ हीटर्स क्यों बाय करते हैं, ये गैस फैन हीटर, और इसको गैस और फ़ैन हीटर क्यों बोलते हैं। एक तो इसके अंदर फ़ैन लगा होता है, नीचे जो आपको जाली नज़र आ रही है, यहाँ से हवा निकलती है, और उसके ऊपर एक गैस, एक चूल्हा सा लगा होता है जिसमें एक फ्लेम बर्न होता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और वहाँ से हवा के ज़रिए हीट बाहर आ जाती है, इसलिए इसको गैस फ़ैन हीटर बोलते हैं। ये किस लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, क्योंकि एक तो इसमें गैस बहुत कम यूज़ होती है। जो आम हमारे जो हीटर हैं, जो प्लेट वाले हीटर होते हैं, सिरेमिक हीटर्स जो हैं, उनमें गैस कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी कंजम्पशन से अगर कंपेयर किया जाए तो ये उसके हिसाब से 20% खर्च करती है, वो 100% खर्च करती है गैस, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इसमें गैस जो है वो 100% बर्न होती है और ज़ाया नहीं होती, जो भी फ्लेम जलेगा वो 100% बर्न होगा, और कच्ची गैस नहीं छोड़ता, और कमरे को बिल्कुल 5 मिनट के अंदर अंदर गर्म कर देता है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं कि एक तो आपका जेट प्रॉपर एलपीजी का हो, या जेट प्रॉपर जो है गैस का होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने चेक करना है। और दूसरा इसकी जो सेफ्टी में एक चीज़ आती है वो ये है कि ये हीट गर्म नहीं होता, मतलब हीट अप नहीं होता। बच्चों के लिए बहुत सेफ़ है, अगर इसकी हीटर चलते हुए को अगर आप बॉडी से भी हाथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपको गर्म फील नहीं होगा। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स है। दूसरा, अगर ये हिलता है, वाइब्रेशन इसके अंदर होती है, गिर जाता है, तो इसमें ऑटो शट की ऑप्शन होती है, ख़ुद ब खुद बंद हो जाता है अगर ये हिलेगा तो वाइब्रेशन से। और दूसरा, इसमें एक और ज़बरदस्त फीचर जो है वो ये है कि अगर रात को अगर आपके घर में लोड शेडिंग होती है गैस की, और खुदा न खास्ता गैस जो है वो बंद हो जाती है, और दोबारा थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद वो वापस आती है, तो ये कभी भी दोबारा ऑन नहीं होगा। तो आपकी गैस लीकेज का जो है ना प्रॉब्लम, वो इसके अंदर मौजूद है। ये आपको गैस लीक नहीं होने देगा। मीन्स के जो नॉर्मल हीटर जो आप यूज़ करते हैं उसमें जब गैस दोबारा आती है तो वो काफ़ी डेडली हो सकता है, कमरे में सफोकेशन हो सकती है लोगों को। अक्सर आपने सुना होगा लोग जो है गैस लीक होने की वजह से की मौत वाक़या हो जाती है। तो इसमें वो चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर्स हैं। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बॉडी किस किस्म की बनी होती है और इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है। ये इसकी जो फ्रंट बॉडी है ना, ये सब लोहे की होती है टोटल। ऊपर इसके सब प्लास्टिक की है, बटन इसके सारे प्लास्टिक के होते हैं। बैक अगर दिखाएं आपको तो बैक पे भी आपको फ़िल्टर नज़र आएगा, इसका एयर फ़िल्टर है। इसको अगर उतारना चाहें तो यहाँ से आप नट खोल के इसको उतार के साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये हीटर बाय करें, मेक श्योर कि ये फ़िल्टर लगा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डस्ट और कोई भी पार्टिकल्स के अंदर ना जाए, वरना वो हीटर ब्लोअर आपका जो होगा, जो फ़ैन जो होता है उसके अंदर वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो दूसरा, ये जब आप हीटर बाय करते हैं तो इसमें आप मेक श्योर कर लें कि ये 220 कन्वर्टेड हो। अगर तो ये 220 कन्वर्टेड नहीं होगा, क्योंकि जापान से जो भी आती हैं इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें वो 110 पे चलती हैं, उसके लिए आपको ये स्विच आपको जो है एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर से लगाना पड़ेगा, जो 110 बिजली कन्वर्ट करेगा 220 को। लेकिन अगर तो ये 220 कन्वर्टेड है और इसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर इसके अंदर फिट कर दिया, तो मेक श्योर कि यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा हो, ताकि जो भी लगाए उससे गलती ना हो। अगर आप डायरेक्ट बिजली में लगा देंगे तो जलने का ख़तरा होता है, इसको आग भी लग सकती है ट्रांसफार्मर को। तो मेक श्योर कि इसका 220 कन्वर्टेड हो, तो तब इसको आप डायरेक्ट बिजली में लगा सकते हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप नोज़ल चेक करें तो ये नोज़ल जो है, इसकी इनपुट जो है, यहाँ से गैस आपको इसको देंगे, यहाँ से आप एलपीजी और गैस दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने देखना है कि आपने गैस वाला लेना है कि एलपीजी वाला लेना है। अच्छा, एलपीजी और गैस में फ़र्क क्या होता है? एलपीजी वाला जो हीटर होगा, गैस फैन हीटर होगा, वो सिर्फ एलपीजी पे ही चलेगा, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एलपीजी वाले हीटर को आप गैस पे ना चलाएं, और ना ही गैस वाले को आप एलपीजी पे चलाएं। क्यों? क्योंकि दोनों के ना जेट का फ़र्क होता है। इसके अंदर एक नोज़ल होती है, छोटी सी जेट होता है, उसका डिफरेंस होता है।
اگر آپ کا LPG والا ہیٹر اگر آپ گیس پہ چلا بھی دیں گے تو اس میں گیس 100% برن نہیں ہوتی اور وہ کچی گیس چھوڑتا ہے، جس وجہ سے کمرے میں اسمیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ گیس والا ہیٹر LPG پہ چلائیں گے تو اس میں بھی کچی گیس وہ چھوڑتا رہے گا اور وہ آپ کو ایسے فیل ہوگا جیسے وہ ہیٹر خراب ہے یا اسمیل پروڈیوس ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور کئی ہیٹر تو چلتے ہی نہیں ہیں LPG والے گیس اور کئی جو ہوتے ہیں وہ LPG اور گیس دونوں میں چل جاتے ہیں، لیکن آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ یہ بنا کس کے لیے ہوا ہے۔ اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو بیک پہ دیکھیں، یہاں پہ ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے اس کی سلور کلر کی، اس کے اوپر سارا کچھ ڈیٹیل میں لکھا ہوتا ہے۔ اس پہ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کو پڑھتے کیسے۔ چلیں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی بیک پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک اسٹیکر سا لگا ہوتا ہے سلور کلر کا یا وائٹ کلر کا جو بھی ہے، تو اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں TG لکھا ہوا ہے۔ TG کا مطلب ہوتا ہے ٹوکیو گیس، یہ مطلب گیس کے لیے بنا ہوا ہے ہیٹر، یہ LPG پہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو LPG پہ چلائیں گے بھی تو اگر وہ برن ہو بھی جاتی ہے LPG، لیکن وہ 100% برن نہیں ہوگی تو کمرے میں کچی گیس لیک ہوتی ہے تو وہ ڈینجرس ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا اس کا اگر آپ ماڈل دیکھنا چاہیں گے تو ماڈل دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 12.06 لکھا ہوا ہے۔ 12 جو ہے یہ اس کا ایئر ہے، 06 جو ہے اس کا وہ منتھ ہے، مطلب یہ 2012 ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کتنے کلو واٹ ہے، اس کی پاور کیا ہے اور کتنی کیپیسٹی کا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں 4.07 کلو واٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کتنی ہیٹ یہ پروڈیوس کر سکتا ہے، مینس کہ یہ کافی ہیوی ہیٹر ہے، جو بڑے ہال کے لیے، بڑے کمرے کے لیے، منیمم 16x18 کمرے کے لیے یہ بڑا اچھا ہیٹر ہے۔ اور باقی اس کی ڈیٹیل اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی دیکھنے والی، باقی تو نارمل چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے ہیٹر کو دیکھیں تو ہم بھی یہاں پہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ TG لکھا ہوا ہے، TG مطلب ٹوکیو گیس، اور 2005 ماڈل لکھا ہوا ہے، 2005 کا ماڈل ہے، اور 3.49 مطلب 3.5 اس کی کیپیسٹی، یہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہیٹر ہے۔ اسی طرح ہم اس ہیٹر کو اگر دیکھنا چاہیں گے، اس کو اگر میٹ کرنا چاہیں گے تو بہت ایزی ہے، یہ بھی 4.7 kV اس کی پاور ہے، مطلب کافی بڑا ہیٹر ہے یہ بھی، اور یہ ماڈل جو ہے یہ 2010 ماڈل ہے، ٹھیک ہے، یہ 2010 ماڈل ہے۔ یہاں پہ شروع میں جو لکھا ہوگا یہ ہوتا ہے، تو کافی نئے ماڈل کے ہیٹر ہے۔ اسی طرح ہم اگر اس ہیٹر کو دیکھنا چاہیں گے، چھوٹے ہیٹر کو، تو یہ ماڈل ہے 2007 کا ماڈل، ٹھیک ہے جی، 2007 لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور یہ 2.44 میں 2.5 kV پاور ہے اس کی، اور یہ بھی ٹوکیو گیس، یہ بھی گیس والا ہیٹر ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ سارے ہیٹر موسٹلی جو ہے وہ گیس والے ہی ہیں، LPG ہیٹر اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر دکاندار آپ کو یہ کہے کہ بیچیے کہ آپ LPG پہ بھی چلا لیں تو قطعاً آپ نے بائی نہیں کرنا۔ LPG کے پیچھے باقاعدہ TG کی جگہ LPG لکھا ہوگا، تو صرف آپ نے وہی بائی کرنا ہے اگر آپ نے LPG پہ چلانا ہے۔ ادروائز اگر آپ اس کو LPG پہ چلائیں گے تو 100% گیس برن نہیں ہوتی، جو کہ ڈینجرس ہو سکتی ہے، ہم ریکمینڈ نہیں کرتے۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی برانڈ کی، کہ برانڈ آپ نے کیسے دیکھنا ہے۔ برانڈ سمپل ہے کہ آپ نے اس کے اوپر پڑھ لینا ہے، یہاں پہ اوپر ٹاپ پہ برانڈ لکھا ہوگا۔ یہ جو ہے یہ نورٹس کا ہے، یہ جو ہے اوساکا ہے، اوساکا گیس کا ہے، یہ جو ہے یہ بھی اوساکا کا ہے، اور یہ رنائی ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ماڈل کے حساب سے ان کی شیپس ہوتی ہیں، موسٹلی جو ہے نا ان کو فلیٹ اسکرین بولتے ہیں، فلیٹ اسکرین شیپس ہیں۔ یہ جو ہے یہ سائڈ پینل ہے، سائڈ پینل کے جو جتنے برانڈ آئے ہیں یہ سارے نئے ماڈل ہیں، ٹھیک ہے۔ 2010 سے اوپر ماڈل سب اچھے ہوتے ہیں، چلنے میں بہترین ہے، ان کا بلو تیز ہوتا ہے، اور 2006-07 والے ماڈل بھی بیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ چھوٹے سائز کے لیتے ہیں، اور 3.5 کی رینج میں اگر لیتے ہیں تو 2006 اور 2007 کے ماڈل بہت اچھے چلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بڑا لیتے ہیں 4 تو اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا 2010 2012 اس طرح کے ماڈل لیں، کیونکہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے ان میں۔ اور برانڈ سب سے اچھے جو ہیں ان میں یہ سب ایک جیسے ہی چلتے ہیں، نورٹس ہو، اوساکا ہو، سب سے اچھا برانڈ جو ہے وہ ٹوکیو گیس بھی ہے، ٹوکیو گیس بھی بہت اچھا برانڈ ہے، لیکن یہ سب تقریباً ایک جیسی ہی ہیں چلنے میں، ان کی پرفارمنس بھی سب کی ایک جیسی ہی ہے۔ نورٹس جو ہے یہ گیس اور LPG دونوں میں چلتا ہے ویسے تو، لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا آپ کو دونوں میں چلائیں، یہ آپ جب بھی چلانا ہو آپ نے گیس بھی چلانا ہے۔
LPG پہ چلانا ہے تو LPG کا ورژن علیحدہ سے لیں جس کے پیچھے LPG لکھا ہو. اچھا تو بات کرتے ہیں کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ برانڈ نیو ہوتے ہیں کہ یوزڈ ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بتائیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس ہیٹرز آتے ہیں یہ سب یوزڈ ہوتے ہیں, پرانے ماڈل ہوتے ہیں, 2006 سے لے کے 2015 16 17 تک ماڈل ہوتے ہیں. کیونکہ یہ پرانے ماڈل ہوتے ہیں تھوڑے چیپ پڑتے ہیں. یہ سارے ریفربشڈ ہوتے ہیں, مینس کہ ان کے جتنے بھی باڈی ہوتی ہے اس کو ڈینٹنگ پینٹنگ کی جاتی ہے, جاپان میں کی جاتی ہے, وہاں سے بھیجا جاتا ہے, کئی ایسے آ جاتے ہیں, یہ لاٹ کا مال اسے ہم کہتے ہیں. تو یہاں پہ جب آتے ہیں یہاں پہ ان کی پراپر صفائی کی جاتی ہے, اوور ہالنگ کی جاتی ہے, تیل لگایا جاتا ہے, سارا کچھ اندر باہر سے, اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے. تو ہوتے سب یہ یوزڈ ہے, ریفربشڈ ان کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان میں ماڈل کے حساب سے ان کی پرائسز ہوتی ہیں. اگر آپ پرانا ماڈل لیں گے وہ ظاہر سی بات ہے زیادہ یوز ہوا ہوتا ہے تو اس کی پرائس کم ہوتی ہے. جو کم یوز ہوا ہوتا ہے, نیا ماڈل ہوتا ہے 2012 2014 2010 ماڈل, یہ اچھے سمجھے جاتے ہیں, یوز کم ہوتے ہیں, اس لیے ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے, لوگ ان پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. تو میں بتاتا چلوں کہ کمرے کے سائز کے حساب سے کون سا ہیٹر بیسٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں 2.5 سے سٹارٹ ہوتا ہے, 3.5 پھر 4.07, اس کے بعد سب سے جو ہیوی اس میں جو آتا ہے ماڈل وہ ہے 5.08. اس سے زیادہ ہیوی آتا نہیں ہے کم گھروں کے لیے. تو سب سے بیسٹ جو سائز ہوتا ہے 12x14 روم, اس کے لیے یہ بیسٹ ہوتا ہے چھوٹا ہیٹر 2.5. یہ آپ کا کمرہ 5 منٹ میں گرم کرتا ہے. اس سے بڑے کمرے میں اگر آپ لگائیں گے اس والے ہیٹر کو تو وہ زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دیتا, کیونکہ اس کا جو ہوتا ہے بلو جو ہوتا ہے فین کا وہ تھوڑا سلو ہوتا ہے کمپیئر ٹو بڑے ہیٹر سے. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں چھوٹے کمرے کے لیے 2.5, پرائس میں بھی کم ہوتا ہے, چلنے میں بہترین ہے, خراب بھی نہیں ہوتا, کافی اچھا چلتا ہے. اور اگر آپ کا کمرہ بڑا ہے تو پھر 3.5, اگر 15x16 اگر کمرہ پہ 3.5, اگر 16x18 کمرہ ہے پھر اس میں 4.07 والے ماڈل بہترین چلتے ہیں, کیونکہ ان کی ہیٹ بہت تیز ہوتی ہے, گرمائش بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی, اور ان کا بلو بھی تھوڑا تیز ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے ڈرائنگ روم میں لگانا ہے, لیونگ بڑے آپ نے ٹی وی لاؤنج میں لگانا ہے تو اس کے لیے 5.8 ماڈل ریکمینڈیڈ ماڈل ہے, کیونکہ وہ ان کی ہیٹ اور سب کچھ بلو بھی تیز ہوتا ہے اور وہ چلتے بھی بہترین ہے اتنے بڑے سائز کے لیے. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں ان کے فنکشنز کے اوپر, ٹھیک ہے جی. فنکشنز میں آلموسٹ سب کے فنکشن آپ نے دیکھا ہوگا, ٹاپ پہ 3-4 بٹن سب کے ایک کامن سے بٹن لگے ہیں. ان میں کیا کچھ ہوتا ہے, ویسے تو جیپنیز میں لکھا ہوتا ہے, ان جیپنیز کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو طریقہ شیئر کر دیتا ہوں, بڑا آسان طریقہ ہے. لیکن اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو پلس اور مائنس کا سائن نظر آتا ہے, اور یہ 2 بٹن اور یہ 2 بٹن اور یہ ریڈ والا بٹن نظر آتا ہے, تو سمجھ آتی ہے کہ یہ والا پاور کا بٹن ہوگا اور یہ ہیٹ تیز کرنے کے لیے اور ہیٹ سلو کرنے کے لیے ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ تو کامن سی چیز ہے, اور زیادہ تر یہ 3 بٹن ہی یوز ہوتے ہیں. ان کے علاوہ اور یہ بٹن میرا نہیں خیال یوز کرنے چاہیے, گھر میں ضرورت نہیں پڑتی, لیکن ادروائز اگر آپ یوز کرنا بھی چاہیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یوز کرتے ہیں. تو اس ہیٹر میں دیکھ لیتے ہیں, اس میں بھی سیم چیز ہے, یہ پاور کا بٹن ہے ریڈ والا, پلس مائنس زیادہ ہیٹ تیز کرنے کے لیے, ہیٹ سلو کرنے کے لیے, بس باقی اتنے ضرورت نہیں ہوتے. اس میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی سیم چیز ہے, پاور کا بٹن پلس مائنس, اس میں بھی یہ ہے کہ پاور کا پلس مائنس, وہ خاص ڈفرینس نہیں ہے. چلیں اب ہم ان کو لگاتے ہیں بجلی کے ساتھ اور گیس کے ساتھ, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہوتی ہے. اچھا, یہ آپ نے جو دیکھے یہ سارے فلیٹ ماڈل ہیں, لیکن جس پہ میں ایکسپیریمنٹ کروں گا آپ کو دکھاؤں گا سائڈ ڈیل میں, وہ ہوگا ٹاور ماڈل. وہ ڈفرینٹ ماڈل ہے ان سے, وہ صرف شیپ ڈفرینٹ ہوتی ہے, فنکشن سیم ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے. چلیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیٹر جو ہے نا یہ ہے ٹاور ماڈل, اس کو ٹاور بولتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس میں فنکشن وہی ہوتے ہیں سارے, لیکن اس میں ایک فلٹر بھی لگا ہوتا ہے بیک پہ جو یہاں سے ہوا دیتا ہے اور کمرے میں سرکولیشن کرتا ہے ہوا کی. یہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایڈوانس فیچر ہوتا ہے اس میں دوسرے ہیٹر کے مقابلے میں. یہ بھی جاپانی گیس ہیٹر ہی ہے, فنکشن اس کے بھی سیم ہوں گے. میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ جاپانی ہیٹر کو کیسے یوز کرنا اور اس کے فنکشن کیسے یوز کر رہے ہیں. تو میک شیور کہ آپ کا ان پٹ آپ نے گیس کی دے دی ہو اس کو, اور اس کے اوپر باقاعدہ آپ نے کلپ لگایا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کی بیک والی جو جالی ہے وہ لگی ہو, اور جالی صاف ہونی چاہیے یہ فلٹر کی. اور میک شیور کہ یہ 220 کنورٹیڈ ہو تبھی آپ اس کو سوئچ میں لگائیں, ادروائز یہ جل جائے گا. تو یہ 220 کنورٹیڈ ہے, تو میں اس کو ڈائریکٹ لگاتا ہوں سوئچ میں اور اس کو میں آن کرتا ہوں. جب اس کو ہم آن کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ لائٹ آ جائے گی اس کی. تو اس کے بعد سمپل اس کا پاور بٹن ہے,
یہ ہیٹ تیز کرنے والا، ہیٹ سلو کرنے والا، اور باقی فنکشن کیسے آپ نے ریڈ کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلیے آپ کو میں اس کے جو پینل پہ جتنا کچھ جیپنیز میں لکھا ہے اس کو ریڈ کرنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. آپ کسی بھی آپ اگر اینڈرائڈ ہے یا ایپل ہے تو آپ گوگل ٹرانسلیٹ انسٹال کر لیں اپنے پاس، اور گوگل ٹرانسلیٹ کو انسٹال کرنے کے بعد اس کے کیمرہ موڈ میں جا کے آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. چلیں جی، جیسے آپ دیکھ لیں گے گوگل ٹرانسلیٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے. اس کو ہم اوپن کرتے ہیں. اوپن کرنے کے بعد اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کیمرے کے تھرو اس کو ہم ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیوائس کو. اوکے، کیمرہ ٹرانسلیٹر ہم نے انسٹال کر لیا ہے. اس کو آپ میک شیور کر لیں کہ آپ نے انگلش ٹو جیپنیز ٹو انگلش ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ ٹو کر دیتے ہیں انگلش، اور جیپنیز کو ہم دے دیتے ہیں کہ یہاں سے ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں دکھائے گا. جے کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. جیپنیز ٹو انگلش ٹرانسلیٹ کرے گا. اب ہم اس کیمرے کو اگر ہم رکھیں اس کے اوپر تو یہ آپ کو ریڈ کرنا شروع کر دے گا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو ساری چیزیں دکھا رہا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں سیو کے آپشن آ گئی، ٹائم ایڈجسٹمنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، ادھر اس کا لکھا آ گیا. یہ خود بخود ریڈ کرے گا جیپنیز کو. ٹھیک ہے جی، فلٹر اور ٹائم ایڈجسٹمنٹ. پھر یہاں پہ اگر آپ جائیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود بخود ریڈ کرتا جا رہا ہے. گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، کیپیسٹی سوئچنگ، اس طرح کی آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کسی بھی جیپنیز لینگویج کو پڑھنے کا. چلیں اب آپ اس کو میں آن کر کے دکھاتا ہوں. جب اس کو ہم آن کریں گے تو جسٹ پاور کا بٹن دبائیں گے اور اس کے اوپر کمرے کا ٹمپریچر لکھا آ جائے گا جو روم ٹمپریچر ہے، اور اس سے بتا رہا ہے کہ لو پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب آن ہو جائے گا تو یہ ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ روم ٹمپریچر کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں سے ہوا آنا شروع ہو جائے گی. اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ ہوا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہوا کافی تیز آ رہی ہے، تو ٹھیک ٹھاک تیز ہوا آ رہی ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سیٹنگ ہوتی کیسے ہے ساری. اب یہ آپ کے کمرے کا ٹمپریچر دکھا رہا ہے. میں اس کو کرتا ہوں اگر لو پہ، آلریڈی لو پہ. ٹھیک ہے، میں اس کو اگر کرتا ہوں ہائی پہ، ابھی 16 سے لے کے جاتا ہوں میکسیمم 27 تک. ٹھیک ہے، 27 جو ڈگری ہے یہاں تک ہائی ہو چکا ہے. ابھی 27 ڈگری تک تیز چلتا رہے گا، اور اس وقت تک تیز چلتا رہے گا جب تک یہ 27 تک ٹمپریچر میٹ نہیں کر جاتا. اگر اس کو میں سلو کر دیتا ہوں، 23 سے نیچے کر دیتا ہوں 1% بھی یا 2% بھی، تو یہ خود بخود ہی تھوڑی دیر بعد نا 1 منٹ 30 سیکنڈ کے بعد یہ اپنی اسپیڈ کو سلو کر دیتا ہے. اور اس کا گیس کی کنزمپشن بھی اس طرح کم یوز ہوتی ہے، اور کمرہ ایک لیول پہ مینٹین رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ دن کے ٹائم پہ آپ اس کو سلو، اب جیسے یہ سلو ہو گیا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ یہ بالکل پنکھا اس کا سلو ہونا شروع ہو چکا ہے، اور ہیٹنگ بھی تھوڑی سلو ہو چکی ہے، اور آواز بھی اس کی کم ہو جائے گی. اور اگر آپ بالکل لو کر دیں گے اس کو تو بالکل لو پہ چلنا شروع ہو جائے گا. بالکل مائنس ہی آپ کو آواز آئے گی اور مائنس ہی ہیٹ دے گا، اور کمرہ آپ کا بالکل چلتا رہے گا جیسے نارمل ٹمپریچر کے حساب سے. تو اگر آپ اس کو تیز کر دیں گے اس طرح تو یہ تیز چلتا رہے گا، اور جب تک 27 تک ٹمپریچر نہیں چلاتا تب تک یہ تیز ہی چلتا رہے گا. جب تک میٹ کرے گا تب جا کے سلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے سمپل. اچھا، یہ تو طریقہ ہو گیا اس کے آن آف اور اپ ڈاؤن کرنے کا. اب میں بتاؤں اس کو آف کیسے کریں. آف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جسٹ آپ آف کر دیں یہاں سے تو یہ آف ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، آف ہونے کے بعد پنکھا تھوڑی دیر تک چلتا رہتا ہے، تقریباً 1 منٹ 30 سیکنڈ تک. اس میں آٹو کولنگ سسٹم ہوتا ہے، یہ خود بخود چلتا رہے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بند کیا لیکن پنکھا چل رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. پنکھا جو ہے نا وہ تقریباً 30 سیکنڈ یا 1 منٹ تک چلتا رہے گا جب تک یہ کول ڈاؤن ہوتا ہے. جب اس کے اندر کی باڈی کول ڈاؤن ہو جاتی ہے خود بخود آٹو شٹ ہو جاتا ہے. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں بٹن لاک کرنے کا طریقہ. سارے بٹن اکثر بچے کھیلتے بٹن دبا دیتے ہیں اور اس کے ٹمپریچر اپ ڈاؤن کر کے ایسے چھیڑخانی کرتے ہیں. تو اس کو لاک کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو 2 بٹن نظر آ رہے ہیں یہ دوسرے ہیٹروں پہ پلس اور مائنس کا سائن ہوگا. تو ان دونوں کو اگر ہم اکٹھا پریس کریں تو گرین لائٹ آن ہو جائے گی جو کہ چابی کے نشان کی طرح بنی ہوگی. جب یہ گرین لائٹ آن ہو جائے گی پھر آپ کا جو بٹن ہے کوئی بھی پریس کریں گے تو کام نہیں کرے گا. دیکھ رہے ہیں کوئی بھی بٹن آپ کو کام نہیں کرے گا اور ہیٹر چلتا رہے گا ایک ہی اسپیڈ سے، نہ سلو ہوگا نہ تیز ہوگا. تو جسٹ پاور کا بٹن کام کرے گا، آن آف کام کرے گا، لیکن یہ بٹن آپ کے کام نہیں کریں گے. تو میک شیور کہ جب بھی آپ کا یہ گرین لائٹ آن ہو چابی والی
تو آپ کا کوئی فنکشن کام نہیں کرتا. تو اس کو دونوں کو دوبارہ پریس کریں گے تو ان لاک ہو جائے گا. گرین لائٹ ہٹ گئی تو اس کا مطلب ان لاک ہو گیا. اب اس کو ہم سلو اور تیز کر سکتے ہیں. ابھی ہیٹر جو ہے نا 24 پہ چل رہا ہے, مینس کہ 24 ٹمپریچر دکھا رہا ہے کمرے کا, اور ویسے اسپیڈ اس کی 22 ہے. 22 ٹمپریچر پہ یہ چل رہا ہے, لیکن 24 جو ہے کمرے کا ٹمپریچر دکھا رہا ہے, وہ ٹھیک ٹھاک گرم ہو گیا کمرہ اس ٹائم. تو میں اس کو سلو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا ایک یہ فیچر ہے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ سیو کا بٹن ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ 2 T اور J لکھا ہوتا ہے اکثر ہیٹروں کے بیچ میں ایک بٹن لگا ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ٹربو کا بٹن ہے, کوئی کیا کہتا ہے, لیکن یہ سیو کا بٹن ہے. اس میں اکانومی ہوتی ہے, میں اس کو اگر آپ اس کو پریس کر دیں تو آپ کی گیس مزید کم خرچ ہوگی اور پرفارمنس زیادہ اچھی ہو جائے گی ہیٹر کی. دوسرا یہاں پہ اگر آپ بٹن دیکھیں یہ مختلف فنکشن ہے. ٹائم کے سلیپ اس کا ٹائم آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کو آپ نے کب آن کرنا ہے, کب شٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ گڈ مارننگ کا ہے, گڈ نائٹ کا بٹن ہے جو میں نے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دکھایا تھا. اس پہ آپ بے شک آپ چٹ کے ساتھ یہاں لکھ کے بھی لگا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ چلیں جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کا فنکشن کیسے سیٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ سونے لگے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کا ہیٹر جو ہے 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد یا گھنٹے کے بعد بند ہو جائے, تو اس کا سمپل فنکشن ہے جب ہیٹر چل رہا ہو تو آپ نے پہلے یہ فنکشن ریڈ کرنے ہیں کہ آپ کا کون سا گڈ مارننگ والا ہے, کون سا گڈ نائٹ والا ہے. تو ہم نے ریڈ کیا تھا تو یہ ہمارا گڈ نائٹ والا فنکشن تھا. تو جب ہم اس کو پریس کریں گے تو گرین لائٹ آن ہو جائے گی, دیکھیں. اور یہاں پہ ٹائمر آ گیا کہ 16 منٹ کے بعد یہ خود بخود شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. تو ہم اس کو مزید چھوٹا کر دیتے ہیں 45 پہ, 30 پہ یا 15 منٹ. 15 منٹ کا ٹائم جب ہم سیٹ کریں گے تو خود بخود 15 منٹ کے بعد یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. جی ہمارا جو ہیٹر ہے وہ خود بخود 15 منٹ کے بعد آف ہو گیا تھا. ہم نے دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا. اب میں آپ کو بتاؤں گا گڈ مارننگ کا فنکشن کیسے چلتا ہے اس میں. تو پہلے ہم اس کی کلاک سیٹ کر لیتے ہیں. کلاک ہم سیٹ کرتے ہیں, یہ کلاک کا بٹن تھا, کلاک کا سائن ہے, اور یہ جو ہے یہ گڈ مارننگ کا ٹائمر بتائے گا کہاں پہ سیٹ ہوا ہے. تو جب اس کو ہم پریس کریں گے تو یہ ہمیں بتائے گا کلاک آپ نے سیٹ کرنی ہے جو ابھی کا ٹائم ہے. اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ یہ کہ ابھی ہم اس کو یہ پی ایم ہے, یہ اے ایم ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو سیٹ کرنا چاہیں جو بھی آپ کا ٹائم ہے, جو کرنٹ ٹائم ہے وہاں پہ آپ سیٹ کر دیتے ہیں. لیٹ سپوز میں اس کو 00 پہ سیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ 6 گھنٹے کے بعد یہ خود بخود آن ہو جائے, تو جسٹ آپ نے دوبارہ اس کو پریس کرنا. تو اس مارننگ کا ٹائم آپ کو بتا رہا ہے 6 گھنٹے کے بعد. تو آپ اس کو 5 گھنٹے کے بعد کرنا چاہیں تو اس کو آپ 5 پہ آپ لے جائیں. 6 گھنٹے کے بعد آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں تو 6 گھنٹے کے بعد اس کو آپ چلا سکتے ہیں. آپ اس کو 6 پہ سیٹ کر دیں, 6 گھنٹے کے بعد تو خود بخود چلے گا. اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. آپ نے جسٹ اس کو یہاں پہ سیٹ کر کے آپ اس کو اوکے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ وہ ساری سیٹنگ آپ کی نارمل ہو جائے گی. جسٹ آپ نے اس کو شٹ ڈاؤن کر دینا. شٹ ڈاؤن کر دینا رات کے لیے. یہاں پہ آپ کا ٹائمر سٹارٹ ہو جائے گا 00 سے. ٹھیک ہے, آپ نے جسٹ اس کو گڈ مارننگ کے بٹن کو پریس کر دینا. یہ بتائے گا کہ آپ کا 6 بجے پہ سیٹ ہوا ہوا ہے, مطلب 6 گھنٹے کے بعد آپ کا یہ جو آپ کا ہے ہیٹر یہ خود بخود آن ہو جائے گا. 6 گھنٹے کے بعد ابھی دوبارہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹائمر سٹارٹ ہو چکا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے یہ منٹ والا 1 پہ چلا جائے گا, پھر گھنٹے کے بعد یہ 1 پہ چلا جائے گا. جب یہ 6 پہ چلا جائے گا تو یہ آپ کا جو ہے ہیٹر یہ خود بخود آن ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں گے یہ 1 پہ چلا جائے گا, 1 منٹ پہ. یہ دیکھا 1 منٹ گزر گیا ہمارا تو یہ 1 پہ چلا گیا. تو اس طرح یہ ٹائمر ہوا آپ کا سٹارٹ ہے. پورے 6 بجے یہ آپ کا آن ہو جائے گا ہیٹر. ٹھیک ہے, یہ اس کا سمپل ہے. اگر آپ نے گڈ مارننگ کا فنکشن ڈسیبل کرنا ہے, جس بٹن کو آپ دوبارہ پریس کریں یہ ڈسیبل ہو جائے گا. اب بے شک ٹائمر چلتا رہے, ابھی آن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سمپل فنکشن. چلیں جی اب آپ کو لاسٹ فنکشن بتا دوں جو کہ صرف ٹاور کے ماڈل میں آتا ہے. وہ ہے اس کا ایئر کلینر. ایئر کلینر جو ہوتا ہے وہ ٹاور کے ساتھ آتا ہے. ٹاور میں جو جاپنیز ماڈل آتے ہیں یا پھر جو نئے ماڈل کے آج کل آئے ہوئے ہیں تھوڑے بہت, ان میں ایئر کلینر کا فنکشن آتا ہے, جس میں اس کے ساتھ ایک پنکھا پیچھے لگا ہوتا ہے, بلور لگا ہوتا ہے, نیچے ایک فلٹر لگا ہوتا ہے جو کہ کمرے کی ہوا کو کلین کرنے کے کام آتا ہے. تو اس کا بٹن یہاں پہ لگا ہوا, اس کو آن کریں گے تو یہاں اندر ایک بلور لگا ہوگا, یہ چل پڑے گا. آپ دیکھیے گا جب چلتا ہے تو جسٹ یہ ہوا پھینکتا ہے اور کمرے کی ڈسٹ اور ڈسٹ پارٹیکل جتنے ہوتے ہیں ان کو کیچ کر کے فلٹر میں اور ہوا کو صاف کر دیتا ہے. اس کا یہ فنکشن ہے. اس کی 3 سپیڈ ہے, اس کو سلو بھی کر سکتے ہیں اور مزید ایک اور دفعہ دبائیں گے تو یہ بند ہو جائے گا. تو یہ اس کا لاسٹ فیچر تھا. باقی آپ میک شیور کریں کہ آپ کا جو ہیٹر ہو وہ بالکل صاف ہو, باڈی اس کی صاف ہو, اور LPG ہو یا گیس ہو پراپر ٹیسٹ کر کے آپ نے گھر پہ لے کر آنا ہے, کیونکہ دونوں پہ آپ نے نہیں چلانا. جو LPG کا ہے وہ LPG پہ چلائیں, جو گیس کا ہے وہ گیس پہ چلائیں.
سو یہ میری ویڈیو تھی صرف جیپنیز گیس فین ہیٹرز کے بارے میں. سو میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک چیز بتا دوں. مزید کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو گیس فین ہیٹرز کے بارے میں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو میں وہ بھی پرووائڈ کروں. باقی آپ دیکھتے رہیے میرا چینل اور مزید اپ کمنگ ویڈیوز کے ساتھ جو بھی کوئی نیا ٹاپک ہوا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. سو خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.